पुलिस, जुराइम और अदालती निज़ाम। इंसाफ ढूंढने वालों को कब मिलेगा इंसाफ? इंसाफ की आखिरी दहलीज और उम्मीद की आखिरी किरण। क्या गरीब को इंसाफ मिल सकता है? आवाम की दाद रसीद, पुलिस की कारकर्दगी, हम बताएंगे अंदर की खबरें और असम्बलियों में होने वाली तोड़ फोड़। ये इस्लामिक नाज़रीन प्रोग्राम हम और आपके साथ प्रोग्राम का मेज़बान अज़हर काज़मी। और आज माजी के प्रोग्रामों की तरह आज का प्रोग्राम हमारा बहुत मुख्तलिफ प्रोग्राम है। नाज़रीन, आपने देखा कि जिस तरह भारत ने कश्मीर के अंदर जिस अंदोनाक तरीके के साथ तबाही मचाई है और कत्ल गारत का बाज़ार गर्म कर रखा है और वहाँ पर डे बाई डे जो है वो फ़ौज बढ़ाता जा रहा है और जो कश्मीरी वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का शिकार हैं। आज हमारा प्रोग्राम इस हवाले से होगा और मेरे साथ इसी हवाले से जो मेरे प्रोग्राम में मेहमान हैं वो भी इसी हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, मैं चाहूँगा कि आप हमसे अगर कोई भी मुझसे या मेरे मेहमान से कोई भी सवाल करना चाहें तो आप कश्मीर के हवाले से बात करेंगे। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली कोई इधर हमने कोई आस पास का कोई सवाल नहीं करना, कश्मीर के हवाले से ही हमारा ये प्रोग्राम है और आप कश्मीर के हवाले से हमसे सवाल कर सकते हैं। हमारा ये टीवी चैनल जो है दुनिया के तकरीबन को 200 मुल्कों में देखा जा रहा है, उसके साथ जो अरब ममालिक है उसमें भी जा रहा है। नाज़रीन, हमारे जितने समंदर पर पाकिस्तानी हैं यकीनन उनको भी कश्मीर के हालात से उतनी ही तकलीफ़ है जितनी पाकिस्तान में रहने वाले उन तमाम शहरियों को है। नाज़रीन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जिस अंदाज़ के साथ इसका जवाब दिया है इमरान खान साहब ने और पाकिस्तान की अफवाज ने, वो काबिल तहसीन है। लेकिन देखना यह है कि क्या भारत हमारी इन तमाम जो हम बातें कर रहे हैं, क्या हमारी उन बातों पर कुछ उसका असर हो रहा है या दुनिया का जो प्रेशर जो है वो उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। प्रेशर तो बहुत पहले से भी था लेकिन वो बड़ा स्लो था। इस वाक़े के बाद ये प्रेशर जो है बहुत तेज़ हो गया। अभी चाइना ने भी जो है वो एक बड़ा अच्छा बयान दिया है, वो भी मैं अभी आपको पढ़ के सुनाऊंगा। नाज़रीन, मेरे पास कुछ हेडलाइंस है, पहले हम उस पर बात करेंगे और फिर उसके बाद फिर नाज़रीन अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। हमारे इमरान खान साहब का जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उनका कहना है कि भारत ने अगर कोई वावेला किया तो फिर जो जवाब है वो बहुत गलत आएगा। मकबूजा वादी की सूरत हाल पर एक्शन लेने के लिए DGISI समेत 7 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी गई है और इमरान खान साहब भी अपना बयान दे चुके हैं। आज़ादी कश्मीर की जद्दोजहद के साथ आखिरी हद तक जाएंगे, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बयान है और मेरा ख्याल है बहुत अच्छा बयान है। और अगर इंडिया की तरफ से ज़रा सी भी कोई छेड़छाड़ हुई तो यकीनन उनकी तरफ से अगर 1 होगा तो हमारी तरफ से 1000 होगा, क्योंकि हम लोग अब उनकी इन बार बार इस तरह की हरकतों से और जो मजालिम हो रहे हैं उनसे ज़हनी तौर पर पाकिस्तान की फ़ौज और अवाम बुरी तरह स्ट्रेस का शिकार हो चुकी है। भारतीय हरकतें सिक्योरिटी के लिए ख़तरा हैं, लद्दाख कश्मीर का हिस्सा रहेगा, ये चीन की तरफ से ये आया है एक बयान और बड़ा मुतवाज़न बयान है। और दूसरा जो है यासीन मलिक साहब ने, उनके हवाले से बड़ी अफसोसनाक खबर यह है कि उन्होंने डेथ सेल में बंद किया हुआ। उनकी बेगम मशाल साहिबा भी कल इस्लामाबाद में सीनियर मिनिस्टर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी और वो बार बार आपदीदा भी हो रही थी। और जिस अंदाज के साथ भारत ने क्लस्टर बम फेंके हैं उसमें 17 कश्मीरियों तो शहीद किए और 105 जो हैं वो ज़ख्मी हुए। अब अगर हम IOC के किरदार की बात करें तो वो कागजी घोड़ा नज़र आता है। कश्मीर की तकरीबन 30 लाख से केनाल से ज़्यादा की जो ज़मीन है उसके ऊपर भारतीय अफवाज कब्ज़ा कर चुकी है और वहाँ से जो है लकड़ी जो है वो चोरी करनी उन्होंने शुरू की हुई है। ये अली गिलानी साहब ने बयान दिया। नाज़रीन, मेरा ख्याल है प्रोग्राम शुरू करते हैं। मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। मेरे प्रोग्राम के पहले मेहमान जो तशरीफ़ रखते हैं उनका नाम है ग़ुलाम अब्बास मीर साहब। आप PMLN कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं और वहाँ PMLN के सदर हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम अब्बास साहब। जी, मेरे दूसरे मेहमान होंगी डॉक्टर फरजाना साहबा जो साबिका MP हैं पंजाब से और ग्लोबल अलायंस फॉर कश्मीरी की जनरल सेक्रेटरी भी हैं। मेरे साथ तीसरे मेहमान हैं चौधरी मोहम्मद असलम गिल साहब जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है और मेरा ख्याल है किसी तारुफ न तारीफ़ के मोहताज नहीं है। मैं पहले चलूँगा ग़ुलाम अब्बास साहब की तरफ, मीर साहब की तरफ। मीर साहब, अभी जो जैसे भारत ने जो हालात पैदा कर दिए हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो अपना वज़न जो है वो कश्मीर के ऊपर बढ़ाता चला जा रहा है, कैसा नज़र आ रहा है? क्या ये वज़न कश्मीरी जो है वो तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे? क्या दुनिया के दूसरे ममालिक समेत पाकिस्तान किस हद तक जो है वो उनकी मदद के लिए आगे जाएगा?
صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا. بات یہ ہے کہ بھارت نے جو یہ پرسوں سے جو آگ لگائی ہے، اس آگ کی تپش آپ کو پورے ورلڈ میں محسوس ہوگی. کشمیری جو ہیں یہ گزشتہ 72 سال سے ظلم و ستم سہ رہے ہیں، اور یہ ان کا ظلم و ستم آج نیا نہیں ہے، جاری ہے. اب انہوں نے جو یہ حرکت کی ہے، اس منصوبے پہ بھارت 1984 سے یہ عمل کر رہا ہے. یہ آہستہ آہستہ سلو اسی کام پہ لگا ہوا تھا. ابھی الیکشن میں بھی انہوں نے جو گیم کھیلی ہے وہ اسی ایشو پہ انہوں نے الیکشن کو جیتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس وقت جو عالم اسلام کی خاموشی ہے وہ بڑی معنی خیز ہے. عالم اسلام اس وقت بالکل خاموش ہے. اس وقت ان کو ضرورت ہے کہ وہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ آواز کے ساتھ آواز ملائیں اور کشمیری بھائیوں کے حق میں بولے. اور میں اتنا دکھ کے ساتھ یہ آج آپ سے بیان کر رہا ہوں کہ دبئی میں، یہ دبئی کی سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ جو بھارت نے کیا ہے یہ اپنا بھارت کا ایک اندرونی معاملہ ہے، جس سے ہمیں بہت اپنے آپ کو محسوس ہوا ہے کہ ہم کس قسم کے مسلمان ہیں. بھارت میں ہماری جو مسجد، بابری مسجد کو شہید کیا گیا، وہ ہماری مسجد تھی، سب مسلمانوں کی مسجد تھی. اس کے جواب میں اپنا یہ دبئی میں انہوں نے رام مندر بنایا جس کا مودی افتتاح کر کے اور ساتھ وہاں کی گورنمنٹ تھی. ہمیں شرم آتی ہے یہ باتیں کرتے ہوئے، یہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے. بھارت نے ابھی وہاں پہ جو بم پھینکے ہیں، کلسٹر بم وغیرہ پھینکے ہیں، کشمیری بھائی، ہماری جو مجبوری ہے، ہمارے ایل او سی کے آئے روز جو یہ تماشا لگا ہوتا ہے، آئے روز فائرنگ کرتے ہیں، ہماری مجبوری ہے. ہمارے ایل او سی کے اس پار بھی جو ہے وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اور جو ہماری پاک ان کا جواب دینا چاہتی ہے، مگر ان کے لیے تھوڑی دشواری پیدا ہو جاتی ہے کہ وہاں پہ جواب دینے کے لیے وہاں بھی لائن کے اس پار بھی جو ہیں وہ ہمارے کشمیری بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ تعالی مسئلہ جو ہے ہمارے آباء و اجداد نے، بہن بھائیوں نے، بچوں نے جو شہادتیں دی ہیں، جو قربانیاں دی ہیں، یہ ایسے رائے گا نہیں جائیں گی. مگر میں سمجھتا ہوں کہ UN اقوام متحدہ جو ہے، اس کو جب اپنا کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، چاہے کسی ملک میں ہو، ابوسینیا میں ہو، فلسطین میں ہو، افغانستان میں ہو، فوراً وہ وہاں پہ حل کر لیتے ہیں. مگر یہ جو ہمارا مسئلہ کشمیر ہے، جو کہ خود بھارت لے کر گیا ہوا ہے اقوام متحدہ میں 48 میں کہ اس مسئلے کا کوئی منصفانہ حل کیا جائے، مگر یہ سمجھتا ہوں ہماری اس میں ناکامی ہے سفارت خانے کی سفارتی، کہ انہوں نے کوئی اس مسئلے کو صحیح طریقے سے وہاں پہ پٹ اپ نہیں کیا، وہاں پہ اجاگر نہیں کیا، وہاں پہ بتایا نہیں. میں آج بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں میرا پیپلز پارٹی تعلق نہیں تھا، میں پیپلز پارٹی لاہور کا چلڈرن یونین کا صدر تھا، مگر یہ ذوالفقار علی بھٹو نے جب 1973 میں اسلامی سربراہ کانفرنس بنائی پاکستان میں، دنیا کے 42 ملک یہاں پہ تشریف لائے تھے، اور 42 ملکوں نے بادشاہی مسجد میں نماز جمعہ جب بتا گئی تو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو ہم مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے آپ کے ساتھ ہیں. اور ذوالفقار علی بھٹو نے نعرہ لگایا تھا کشمیر کے بابت، 5 فروری کی چھٹی کا اعلان بھی کیا تھا. انہوں نے کہا بھارت کے ساتھ ہم 1000 سال تک بھی جنگ لڑنا پڑے تو لڑیں گے. آج ہمیں ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے، ہمارے ایسے لیڈرشپ آئیں. ہماری لیڈر جو ہے یہ زبانی جمع خرچ کرتی ہے. آج تک جتنے بھی آئے ہیں لیڈر، کوئی بھی ہو، میں ABC جتنے بھی ہیں، انہوں نے کشمیر پہ صرف ایسے بیان جاری کیے ہیں چھوٹے چھوٹے، مگر کسی نے صحیح طریقے سے عمل نہیں کیا. ہمیں اس وقت چاہیے ساری مسلم امہ بیدار ہو. ہمارے بڑے ملک ہیں، سعودی عرب بڑا ملک ہے، ایران بڑا ملک ہے، یہ اپنا ترکی ہے، مصر ہے، یہ سارے اس کو انڈیا پہ پریشر ڈالیں بھی مسئلہ کشمیر، ہمارے مسلمان بھائیوں کو مار رہے ہو، ان پہ تشدد بند کرو. اس مسئلہ کشمیر کا جو منصفانہ حل ہے جس طرف وہ ہے، جو انہوں نے کہا ہے، یہ 3 فریقوں کا مسئلہ ہے، انڈیا، پاکستان اور کشمیری قوم. ڈاکٹر فیضان صاحب آپ کی طرف آؤں گا کیونکہ آپ کا تعلق جو ہے کشمیری خاندان جو وہاں پر رول کر چکے ہیں ان لوگوں کے ساتھ بہت کلوز ہے. یہ بتائیے گا کہ اب مسلم لیگ نون کی حکومت بھی رہی ہے، اس کے اندر بھی کیونکہ آپ کا تعلق مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، مودی یہاں پر آئے خود بخود ہی، کسی نہ آرمی کو پتہ نہ کسی کو پتہ، اور جس طرح آپ کی قیادت کے وہاں پر دوستانے چلتے رہے، تو ان دوستانوں کا پازیٹیو فائدہ کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ کشمیر کے لیے کوئی بہتر کام کیوں نہیں کیا گیا؟ نمبر 1. نمبر 2، ابھی جو حالات جیسے نظر آ رہے ہیں، دنیا بھر میں کشمیری بسا ہوا ہے، جبکہ انگلینڈ کے اندر کشمیری لاکھوں کی تعداد میں ہے. انڈیا کی طرف، انگلینڈ کی طرف وہاں سے کوئی آواز نہیں آئی، کوئی پروٹیسٹ نظر نہیں آیا، علاوہ اس کے کہ امریکہ کے اندر کچھ لوگوں کا پروٹیسٹ نظر آیا ہے. تو کیا کشمیر کاز کے ساتھ جو ہے یہ جو وہ لوگ وہاں رہتے ہیں، جو کشمیری یا جو مسلمان ہیں جن غیر ممالک میں ہیں، یہ وہاں کی حکومتوں اور ان لوگوں کے ساتھ مل کر نہیں چاہتے یہ کام ہونا؟ شکریہ قاسمی صاحب، آپ نے اس اتنا امپورٹنٹ ہمارے کشمیر کے ایشو کا پریورٹی دی.
اور سب سے پہلے تو میں آپ کو واضح کرنا چاہتی ہوں کہ لوگوں کو یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ مودی جو ہے مسلم لیگ نون کا اس کے ساتھ کوئی سافٹ کارنر تھا. یہ بالکل نہیں تھا. آپ کو بھی پتہ ہے کہ میں پنجاب اسمبلی کی ممبر تھی اور میں نے خود کھڑے ہو کے قرارداد مذمت پیش کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ ہمارے کشمیریوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے, پیلٹ گن سے ان کی آنکھوں کو اندھا کیا جا رہا ہے, ڈس ایبل بنایا جا رہا ہے. اور اس پہ صرف حکومت سے جو ہے صرف ہم بات چیت نہ کریں, پوری دنیا کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات جو ہیں ان کو یوز کیا جائے. ہر جگہ جا کے یہ سفیر جائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ پرابلمس کتنے زیادہ کشمیر میں کریٹ ہو رہے ہیں. اور میاں نواز شریف صاحب نے تب چائنا میں بھی اپنے وفود بھیجے تھے, یو اے ای میں بھی, اور یو کے میں خود بھی جب انہوں نے وہ گئے تھے سلامتی کونسل میں انہوں نے تقریر کی تھی. لیکن میں جو فرینکلی اسپیکنگ وہ تو بچپن سے آپ کو پتا ہے ہمارا بھی تعلق سری نگر سے, بچپن سے اسکول کے زمانے سے میں جب کشمیر کی میرے والد دادا بتاتے تھے تو کشمیر کی تصویریں لگایا کرتی تھی. اب ہمارے ایف جے میں کشمیری اسٹوڈنٹس بھی پڑھتے ہیں. جس طرح کشمیر کی وادی اس وقت لہو لہان ہے, 2 ارب مسلمان اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ انڈیا کو ہماری پاک فوج جسے اگر اب بھی وزیرستان میں اور کراچی میں ہر جگہ کتنا امن بحال کیا ہے. 1965 کی بات ہے نا, فوج نے کتنا ان کو مزہ چکھایا تھا. صرف ہم امن کی پالیسی پہ گامزن ہیں اور کچھ نہیں ہے. ورنہ اگر یہ بکھرا ہوا ہاتھی, یہ مودی اگر ضرورت سے زیادہ ہی اس نے کراس کیا تو پھر کیا ہے؟ مسلمان کی 2 ہی راہیں ہیں, یا غازی یا شہید. پوری قوم فوج کے اور حکومت کے ساتھ ہے. میرے خیال میں کل جیسے شہباز شریف صاحب نے اور پرائم منسٹر صاحب نے اور بلاول نے بہت اچھی تقریریں کی, اور ان تقریروں کا مطلب ہے کہ پوری قوم جو ہے اپنے کشمیر ایشو میں ایک ہے. ہم کوئی مسلم لیگ نون پی ٹی آئی پی پی یہ اس ایشو پہ علیحدہ علیحدہ کوئی نہیں ہے. ہم کشمیر کا 1 انچ بھی نہیں دیں گے انڈیا کو. انڈیا بھول جائے کیونکہ یو این او کی قراردادوں کے مطابق جو ہے یہاں تو پلیبیسائڈ ہونا ہے, اور کشمیر 83,000 مربع میل پہ مشتمل ہے جس میں 2 حصے آلریڈی ہمارے پاس ہے. یہ کشمیر جب یہاں بھی ہمارا ہی فلیگ لگنے لگا, نہرو صاحب بھاگے گئے اور ان کے قدموں میں گرے کہ جی خدا کے لیے یہاں سیز فائر کروائیں اور ٹھیک ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق یہاں فیصلہ ہوگا. لیکن چونکہ بنیے ایسا میرے والد تحریک پاکستان گولڈ میڈلسٹ ہے, وہ جب پاکستان بنا تو انہیں تو کالے پانی بھیجا ہوا تھا, جیلوں میں مار رہے تھے. میرے دادا کو بھی انہوں نے کہا تھا ایک بات یاد رکھنا, کشمیر جو ہے نا ان سے بزور شمشیر ہی آزاد کروانا پڑے گا. یہ ہندو جو ہے نا یہ کبھی اپنے یہ آگ جلتی آگ پہ بھی قسم کھائے تو یقین نہ کرنا. آپ چاہیے اس وقت حکومت کو, میری یہ وزیر اعظم صاحب سے بھی اپیل ہے کہ وہ یہ نہ دیکھیں یہ پی پی کے ہیں یہ نون کے ہیں, وہاں سے جن کا ایپٹیٹیوڈ اس طرح کا, جن کو کشمیر سے محبت ہے, بھیجیں اپنے اسلامی ممالک میں بھیجیں, یو این او میں بھیجیں, امریکہ میں بھیجیں, اور سارا یہ بتائیں کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے. یہ کس قسم کا سیکولر بھارت ہے؟ بھارت کس حساب میں وہاں اس نے اتنی فوج اپنی وہاں پہ ڈالی ہوئی ہے. جو اس کا آرٹیکل ہے جس کی وہ شے لے کے 370 کی کہ جی 370 کے آرٹیکل سے مجھے یہ جو آرٹیکل 45A ہے اس کی دھجیاں بھی اڑا رہا ہے نا. کبھی بھی کشمیر میں نہ کوئی زمین خرید سکتا ہے نان کشمیری, نہ وہاں پہ رہ سکتے ہیں, نہ وہاں ان کا اسٹیٹ سبجیکٹ بن سکتا ہے. یہ چلاکی مار رہا ہے کہ کسی طرح میں ان کو شہید کروں, کشمیری نسل کو ختم کروں, ہندوؤں کو انڈکٹ کروں, اور پھر میں یو این او کو آؤ جی اب آپ جو ہے نا الیکشن کروا لیں. یہ ہونا کوئی نہیں ہے. بچہ کٹ مرے گا. پوری دنیا میں بسنے والے کشمیری جو ہیں اور پاکستان میں بسنے والا ہر پاکستانی کشمیری ہے. ہم اپنے کشمیر کے مفادات پہ ایک ہیں. بچہ کٹ مرے گا. پاک فوج ہماری دنیا کی مانی فوج ہے, ہمارے سیاستدان وزیر اعظم سب ایک پیج پہ ہیں. لیکن میری ریکویسٹ ہے کہ اب مزید انتظار نہ کیا جائے. یہاں جو اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں روزانہ میری ان سے ملاقات ہوتی. یہ آگے آپ کے سامنے ہی ہے کہ کل میں سارے اخباروں میں یہ پریس کلپنگ بھی دے کے آئی ہوں. کل ہماری ریلی بھی ہے. بتا رہے ہیں کہ جی ہر لحاظ سے کٹا ہوا ہے کشمیر میں. نہ پی ٹی سی ایل وہ نہ لینڈ لائن چل رہا ہے, نہ موبائل چل رہے ہیں, اے ٹی ایم بند ہے, انٹرنیٹ وغیرہ سارے انہوں نے کاٹ دیے. میری کزن نے کسی طرح تھرو دبئی کانٹیکٹ کیا تھا. ہمارے گھر کے باہر 6 پولیس افسر کھڑے ہیں, یعنی انڈین آرمی, گھٹیا آرمی, اور وہاں پتھر بھی مار رہے ہیں. اگر میرا بھائی نکلنے لگا تو پیرنٹس نے انہیں پکڑ کے بچا لیا. مطلب ہے ان کا ہے کہ جو باہر نکلے بات کرے ختم کرو, یعنی زبان بندی بھی
اور کشمیر پہ بھی قبضہ اور اب تو وہاں پہ راشن کی پرابلم بھی شروع ہو گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر بانڈی پورہ سے کچھ لوگ گاؤں سے راشن لائے تھے تو وہ گھٹیا ان کی آرمی نے پیروں سے ان کو بالکل کچلا ہے، اور میری فرینڈ ہے اس کے چچا کے پیٹ کے اوپر کھڑے ہو گئے، اس کو مار مار کے مارا ہے۔ بات یہ ہے کہ اپنی ہماری مسلمانوں کی ہسٹری، ہماری جنگ بدر، ہمارا واقعہ کربلا ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، کشمیر کا 1 انچ بھی نہیں چھوڑنا، لیکن حکومت کو چاہیے کہ آپ مزید انتظار نہ کرے، مزید یعنی کہ ہم امن پرست ہیں، ٹھیک ہے ہم امن پرست ہیں، لیکن اگر بھارت گھٹیا پن پہ اتر آئے تو اس کا مزہ چکھانا ہوگا، ہمیں اپنا کشمیر اسلم گل صاحب کی طرف جاؤں ہر حال میں لینا۔ اسلم گل صاحب، ابھی مقبوضہ کشمیر کا خصوصی درجہ جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے ہندوستان وہاں ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور لداخ الگ کر کے بھارت سے جو آرٹیکل 370 اور 35A جو ہے اس کو منسوخ کر رہا ہے۔ اسلم صاحب، یہ جو سلسلہ ہے یہ آہستہ آہستہ بڑا زور پکڑتا جا رہا ہے، اور پاکستان جو ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو معاملہ ہے، ہماری فوج بھی، ہماری گورنمنٹ بھی جو ہے وہ اس کو سلو ڈاؤن مطلب پوزیشن پہ رکھے ہوئے ہے۔ ٹھیک ہے ہم لوگ آگے بہت جا رہے ہیں، ان کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، جماعت اسلامی سمیت دوسرے سارے لگ ہی رہے۔ کیا آپ کو کوئی ایسے حالات نظر آ رہے ہیں کہ وار کا کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا؟ کیونکہ انڈین آرمی جس طریقے کے ساتھ اپنا وزن وہاں بڑھا رہی ہے، پہلے 35,000 فوج کی، اب تقریباً سننے میں آ رہا ہے کہ 70,000 کے قریب جو ہے وہ وہاں ان کی آرمی جو ہے وہاں لے ڈاؤن ہو گئی ہے، تو آرمی وہاں چلی گئی ہے، کھانے کو وہاں پر نہیں مل رہا، تو یہ کیا ہونے والا ہے؟ اور پھر یہ نہ ہو کہ یہ چنگاری گرتی گرتی پاکستان کے اوپر آ جائے اور پاکستان اور انڈیا کی جنگ لگ جائے۔ کوئی ایسے حالات نظر آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاظمی صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو مودی صاحب ہیں وزیر اعظم ہندوستان، یہ ایک اس طرح کا قصائی ہے گجرات کا جس نے لاکھوں ہزاروں مسلمانوں کو قتل عام کیا اور خون ریزی کی۔ اب وہ اس کے منہ کو خون لگ چکا ہے، اس نے جو بھارت کا چہرہ تھا سیکولرزم، اس کی بھی دھجیاں اڑا دی ہیں، بھارت کے آئین کی دھجیاں اڑا دی ہیں مودی نے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ مودی ہے جو انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بنیاد جو اس نے رکھی ہے، یہ دوسرا گورباچوف ثابت ہوگا انڈیا میں۔ جس طرح کی وہ حرکتیں کر رہا ہے وہاں پہ کوئی بھی جو اقلیتیں ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں، سکھ ہوں یا کوئی اور قومیں ہیں، یہ ان کے بھی خون کا پیاسا ہے، دوسری قوموں کا بھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حرکت اس نے کی ہے وہ صرف کشمیریوں کا جو خون بہایا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم مسلمان ہیں، کشمیر ہمارا شاہ راہ ہے پاکستان کی، ہم اس سے آج بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ یہ ہوا ہے، جس طرح کلیسٹر بم یہاں پھینکے جا رہے ہیں آزاد کشمیر میں بھی اور وہاں بھی، وہاں لوگوں کا جینا حرام کر دیا گیا ہے، لوگوں کو گھر میں قید کر دیا گیا ہے، یعنی پورا کشمیر اس وقت قید میں ہے، جیلوں میں ہے یا گھر میں قید ہے۔ پوری فوج جو وہاں پہ، جو اتنی فوج، میرا خیال ہے کہ اس وقت کو 50 لاکھ کے قریب فوجی جو ہیں وہ مقبوضہ کشمیر میں جا چکے ہیں۔ انہوں نے لوگوں کا مطلب اس وقت لوگ بیمار ہیں، جو بیمار ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ آج جو کل بلاول بھٹو صاحب نے جو سپیچ کی اور جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب نے تقریر کی، انہوں نے بڑی اس پہ نشاندہی کی ہے، اور آج پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے تقریر کی ہے، اور میاں رضا ربانی صاحب نے جو بڑی با مقصد جو سپیچ کی ہے، اور اس میں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے کہا ہے کہ اگر خدا نخواستہ میں ہوتا تو میں دبئی میں ہوتا، میں چائنا میں ہوتا، میں روس جاتا، میں ایران جاتا، میں ان ممالک کو ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتا، ان کی حمایت حاصل کرتا۔ آج کی جو قیادت ہے ملک کے اندر، جو وزیر اعظم پاکستان، وہ پوچھ رہا ہے میں کیا کروں؟ تو جب وہ امریکہ میں تشریف لے گئے تھے پرائم منسٹر پاکستان، جب واپس آئے تو بڑے شاد مانے بجائے گئے کہ جناب علی وہ تو میں ایسے ہی آج لگ رہا ہے جیسے میں دوبارہ ورلڈ کپ جیت کے آ رہا ہوں۔ تو ہوا کیا کہ ادھر بات ہوئی سالسی کی، ادھر جناب مودی نے، یہ تو امریکہ کو پتا تھا، امریکہ نے کیوں نہیں اس کو روکا؟ نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح امریکن ان کے ساتھ بات کر کے آئے تھے عمران خان صاحب،
تو انہوں نے ثالثی کے لیے بھی جو ہے امریکن صدر نے ثالثی کے لیے بھی ان کو کہا. تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, کیا انڈیا جو ہے وہ اس چیز سے خوف زدہ ہو گیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا خوفزدہ نہیں ہو گیا, انڈیا خوفزدہ نہیں ہو گیا, ملی بھگت ہمیں صاف صاف بات کرنی چاہیے. اب چھپ چھپا کے زبان بند کر کے نہیں بات کرنی چاہیے. چھپ چھپا کے اگر اسرائیل میں اگر وہ بنے تھے وہاں پہ منصوب بنے تھے تو ہوا کیا, منصوبی کے بعد جناب گولان کی پہاڑیاں اور وہ سارے ایریے پہ قبضہ ہو گیا اور امریکہ کا وہاں قونصل جنرل کے دفتر بھی بن گئے. یہ بات یہ ہے کہ یہ ملی بھگت ہے, اس میں اسرائیل بھی شامل ہے, انڈیا بھی شامل ہے, اس میں امریکہ بھی شامل ہے. میں سمجھتا ہوں ایک منٹ, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ساری پاکستانی قوم کو یکجا ہو کے اس کا مقابلہ کرنا ہے ہندوستان کا اور اس مودی کا, کیونکہ یہ خون کا پیاسہ ہے. یہ پاکستان کو یہ چاہتا ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے کرے. ہم ایز اے قوم ایز اے پاکستانی شہری ہمیں ایک اس طرح اکٹھا ہو کے اس کا مودی کا جواب دینا چاہیے. اگر مودی کوئی غلطی بھی کرے اور چڑھائی کرنے کی کوشش کرے تو پاکستان کی قوم جو ہے نا وہ اپنی آزادی کے لیے, کشمیر کی آزادی کے لیے, اپنے تحفظ کے لیے کٹ مرے گی. تو گل صاحب یہ صاف نظر آ رہا ہے, یہ تو حالات جو آپ بتا رہے ہیں ان میں ایسا نظر آ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ظاہر ہے امریکہ تو سپورٹ انڈیا کو کرے گا, چاہے ہم اس کو دودھ پلائیں جو مرضی کریں وہ انڈیا کو سپورٹ کرے گا. اب یہ جو وزن ہے, یہ جو پاور ہے, یہ بڑھتی چلی جائے گی کشمیریوں کے اوپر, مقبوضہ کشمیر کے اوپر اسی طرح پورا پریشر آئے گا. اور پاکستان اگر ہم کچھ نہیں کرتے, ہم صرف ریلیاں ہی نکال رہے ہیں, ریلیوں سے کچھ نہیں بنے گا جب تک آپ انڈیا کو سبق سکھانے کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کو ان حالات کے اندر کیا نظر آ رہا ہے؟ ایک طرف تو جو ہے وہ عمران خان صاحب وہاں جو کچھ کر کے آئے, ان سے بات چیت کر کے آئے, اور دوسری جانب پاک فوج نے ابھی جو بیانات دیے ہیں, ان تمام چیزوں کی روشنی میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ پاکستان بھارت کے اوپر اٹیک کر جائے گا یا اٹیک پاکستان کو کوئی ایسا اٹیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے تحفظ کے لیے پوری قوم اپنی فورسز کے ساتھ, ہماری جو دفاعی فورسز ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں. آج نہ کوئی پی ٹی آئی, نہ پیپلز پارٹی, نہ نون, نہ جماعت علماء اسلام, نہ جماعت علماء پاکستان, اے این پی, سارے چونکہ ملک ہے, ہمارا ملک ہے تو ہم سب ہیں. ہماری جماعتیں بھی ہیں, ہماری حکومتیں بھی ہیں, ہماری اپوزیشن بھی ہے, سینٹ بھی ہے, قومی اسمبلی بھی ہے, سب کچھ ہے. ہم نے اپنے ملک کا تحفظ کرنا ہے. ہم محب وطن لوگ ہیں, ہم اپنی فورسز کے ساتھ ہیں. اگر ہمارے اوپر کوئی حملہ کرے گا, ہمارے ملک کے اندر کوئی حملہ کرنے کی کوشش کرے گا, تو پھر ہمیں کٹ مرنا ہے. ہم دشمن کے دانت اکٹھے کریں گے, کھٹے کر دیں گے, اور ہم اپنی فورسز کے ساتھ, ہم بھی سپاہی بن کے, ایک سولجر بن کے ہم لڑیں گے انشاءاللہ اپنے پاکستان میں. یہ بتائیے گا کہ ابھی جتنی فوج وہاں جا رہی ہے, ایک صحافی ہونے کے ناطے مجھے یہ بہت مشکل نظر آ رہا ہے کہ اتنی ساری فوج وہاں پہ چلی گئی ہے اور ثالثی جو ہے وہ کوئی نظر نہیں آ رہی. تو یہ کیسے ہوگا؟ لوگ وہاں پر بھوکے مر رہے ہیں, اور یہ وقت آہستہ آہستہ جو وقت گزر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ تیزی آتی جا رہی ہے. تو یہ کس طرح ہوگا؟ سمجھ سے باہر ہے. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, میں سری نگر کشمیر, میرے سارے فیملی ادھر ہے, میرے بڑے بھائی ادھر ہے, میں بھی 2-3 دفعہ سری نگر گیا ہوں. ابھی مجھے ویزا بھی نہیں دے رہے, میرے وہاں پہ ماموں فوت ہو کے میں نہیں جا سکا. عزیز و کرب آئے روز کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے. یہ بھارت نے 7 لاکھ فوج تو پہلے رکھی ہوئی ہے. یہ جموں کا حصہ ہے جو اس کو پتری ٹاپ کہتے ہیں, وہاں سے جب آپ وادی کی طرف انٹر ہوتے ہیں تو پتری ٹاپ سے لے کر تقریباً 200-250 کلومیٹر کا راستہ اس ویلی تک ہے. آپ دیکھیں 7 لاکھ فوج زگ زیگ بنا کے کھڑی ہے. ایک فوجی یہاں پہ کھڑا ہے, 100 گز پہ دوسرا فوجی اس طرف کھڑا ہے, پھر 100 گز کے اوپر ایک فوجی اس طرف کھڑا ہے. اب یقین کریں کہ وہ تو پورا انہوں نے کیا پہلے ہی بنایا ہوا ہے. رات کو ہم دوائی لینے کے لیے کوئی باہر نہیں جا سکتا, وہ میڈیکل کا نسخہ ہاتھ میں پکڑا ہو تو پھر وہ اس کو 36 بار چیک کرتے ہیں, پھر بولتے ہیں فلاں دکان کھلی ہے ہاسپٹل کے بعد, وہاں سے آپ کو دوائی لینے کے لیے نہیں جا سکتے. میں سمجھتا ہوں, میں وہاں پہ سری نگر میں موجود تھا, وہاں پہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے, تو نماز میں ہم سری نگر سٹی کے اندر لال چوک کے پاس, تو نماز میں دعا کر رہے تھے علامہ صاحب کہ اللہ کریم پاکستان کو استحکام دے, کشمیر کی آزادی دے. یہ باہر ایک ہندو میجر وہ اپنی وہ گاڑی میں جا رہا تھا, 4-5 اس کے ساتھ 10 سپاہی بھی تھے, اس نے وہاں پہ آ کے وہ بکواس کی, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میرا دل اس وقت کر رہا تھا میں اس کو چھڑا بھونک دوں. میرے پھر بھائیوں نے روکا کہ تم اس معاملے خاموشی رہو, تم پاکستان سے آئے ہو, کوئی اور مصیبت بن جائے. یہ صورتحال ہے, یہ وہاں پہ رکنے والا کام نہیں ہے. یہ ہم نے, میرا خیال دنیا کی تاریخ میں آپ پڑھ لیں, دیکھ لیں, کہیں بھی اتنی شہادتیں نہیں ہوئی ہیں.
اور کوئی بھی مسئلہ اتنا التوا میں نہیں گیا ہے جو 72 سال سے التوا کا شکار ہے. انڈیا کبھی مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں آئے گا, اس کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ قابض ہے, جبرن قابض ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے. مسئلہ جو ہے ہمارے بھائیوں کا ہے یا ہمارا ہے, ہمارا وہاں پہ خون ہے, ہمارا وہاں پہ باؤداد بیٹھے ہوئے ہیں, ہم تڑپ رہے ہیں. اب یہ مشرف دور میں انہوں نے ایک دوستی وہ بس سروس چلائی تھی جس میں لوگ تھوڑا بہت ہمارے عزیز و اقارب بہن بھائی گئے ہیں, ہم بھی گئے ہیں اس بس سے. اب وہ 5 ماہ سے وہ بھی معطل ہے, یہ پلاننگ کے تحت نے یہ کام کی ہے. یہ 5-6 ماہ سے پہلے ٹریڈ بند کی ہوئی ہے, وہ تھوڑی بہت کشمیر کے ساتھ ٹریڈ ہماری ہوتی ہے, کشمیر ٹو کشمیر, وہ بھی بند. یہ مسافروں کا جو چند مسافر ہمارے بہن بھائی جاتے تھے اپنے عزیز و اقارب کو ملنے کے لیے, وہ بھی بند. یہ اس گیم پہ یہ 1984 سے لگا ہوا ہے. یہ ابھی اس نے مسئلہ یہ نہیں چھیڑا, یہ وہ اس پہ عمل پیرا ہے اور چل رہے ہیں اس پہ, اسی پہ عمل درآمد کر رہے ہیں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حل جو ہے یہ اللہ جانے, یہ ہم جب تک سارے اسلامی ملک اس پہ بھارت پہ دباؤ نہیں ڈالیں گے, یا اقوام متحدہ ہماری نہیں ہے. دیکھیں ابھی اسلم گل صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ امیڈیٹلی جو ان کے جو داخلہ کے ان کے جو منسٹر ہیں ان کو فوری طور پر جو داخلہ فارن منسٹر ہیں ان کو فوری طور پہ دوسرے ممالک میں جانا چاہیے. سر یہ وزٹ کرنا, دیکھیں اس وقت دیکھیں قومی اسمبلی میں اتنے ممبر ہیں, 200-300 ممبر ہیں, سینٹ کے ممبر ہیں, چھوٹے چھوٹے ایک ڈیلیگیشن بنائیں جو بڑے اسلامی ملک ہیں, ان کو 4-4-5 ہر جماعتوں کا ایک بندے کو وہاں پہ بھیجیں ان کو, تاکہ وہ جا کے وہاں پہ ان کو بابر کرائیں. ہاں حالانکہ ہماری میسی وہاں پہ موجود ہے, سر واپس آ چکے ہیں. سر وہ تو اکیلے کیا کریں گے, اس پہ ساری قوم کو ضرورت ہے. سب کو متحد ہو کے, سب جماعتوں کو مل کے متحد ہو کے اس فائٹ کو دیکھنا ہے, اس فائٹ کا مقابلہ کرنا ہم نے, اور اس کو ہم نے چھوڑنا نہیں. یہ سمجھے کہ بھارت کے ہمارے باوجود نے, ہمارے افضل گرو صاحب, شیخ عبدالعزیز صاحب, وہ جناب مقبول بٹ صاحب, اور یہ برہان محمد وانی, یہ ان کی شہادتیں رائے گا نہیں جائیں گی. یہ بھی آپ کے میر عبداللہ, عمر عبداللہ مفتہ میں, سارے ان کے الائنسی تھے, اتحادی تھے, ان کے ساتھ پہلے گورنمنٹ میں تھے. اب گورنمنٹ انہوں نے گورنر آئی لگا کے گورنمنٹ کو ختم کیا. اب یہ ان کو تھوڑا سا احساس ہوا کہ نہیں بھارت غلطی کر رہا ہے. اب وہ پاکستان کے ساتھ وہ مطلب اچھے طریقے سے وہ انہوں نے بیانات اچھے دینے شروع کر دیے ہیں کہ نہیں ہم غلط سمجھے ہوئے تھے انڈیا کو. واقعی انڈیا غلط تھا, ہے, رہے گا. یہ ہمارے پہ ظلم و تشدد کا پہاڑ جو ہے یہ سے گرتے ہی رہیں گے. میں نے بتایا نا, ہماری فیملی جاتی ہے وہاں پہ, اتنا مصیبت بنتی ہے سردیوں میں ہیٹر جلانے کے لیے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں گورنمنٹ مطلب ساری رات کی کرتے, کشمیری سردی میں بیچارے مر جاتے ہیں وہاں پہ. یہ صورتحال ہے, ہر طرح کی تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے سر وہاں پہ دیکھیں, ہمارے وہاں پہ دنیا کی بہترین سیرگاہ, آپ کبھی اتفاق ہو اللہ کرے کہ یہ آزادی ملے اور آپ جائیں اس جنت میں. آپ ڈل لیک جو ہے دنیا کی بہترین ڈل لیک ہے, وہ پورا ایک دنیا میں جنت کا نمونہ ہے. آپ وہاں بیٹھے وہ سارے بے روزگار ہو گئے لوگ, وہاں پہ جو روزگار کماتے تھے کشمیری بھائی, نہ ان کا ہینڈی کرافٹ کا کام ہے, چھوٹا سا کام ہے, آج دن سٹرائک ہے, ہفتے میں کوئی دن ایسا خالی جس دن سٹرائک نہیں ہوتی, مہینے میں 10-15 دن سٹرائک ہے. اور وہ کشمیری لوگ جو بچے ہوئے ہیں, میں سمجھتا ہوں آپ کو پہلے بھی بتایا, کشمیری لوگ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اللہ کا ہم پہ بڑا آسان ہے. ہماری قوم پہ, ہماری قوم کا کوئی فرد جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, اس کا گھر اگر ایک مرلے کا ہے, میرا ایک مرلے کا گھر ہے, تو کسی دوسرے بھائی کا 2 کنال کا ہے, 10 کنال کا, وہ اپنے مکانوں کے مالک ہے. ان کو یہ پرابلم نہیں ہے کہ خدا نہ کرے ہم نے کوئی کرایہ بڑھا دینا ہے. وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے عزت کی مطلب اس مصیبت میں اپنے گھروں میں, اور روز جب باہر نکلتے ہیں باہر وہ شیلنگ ہو رہی ہے, بچیوں کے اسکولوں میں اسکول بند ہیں, کالج بند ہیں. تو یہ صورتحال ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی ایک بیان انہوں نے محبوبہ مفتی صاحبہ نے بلکہ اعترافی بیان دیا ہے کہ پاکستان ٹھیک ہے, ہم غلط ہے, 2 قومی نظریہ ٹکرا کر بھارت سے الحاق کا فیصلہ کیا جو غلط ثابت ہوا. تو مطلب اب یہ اتنا کچھ کر کے جو ہے محبوبہ صاحبہ یہ ایکسیپٹ کر رہی ہیں, تو اس کے پیچھے کیسا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آج اس پلیٹ فارم سے قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کرتی کہ وہ قومی نظریہ جو علامہ اقبال کا تھا وہ کسی بیس پہ تھا نا کہ ہم 2 علیحدہ جدا قومیں ہیں. اب وہ اس وقت ان کے کٹ پتلی بنے ہوئے تھے. اب جب گھر لٹنے کی بات ہے, یا انہیں بھی سمجھ آ گئی کہ یہ مطلب پرست لوگ ہیں, ہم نے غلطی کی. اگر اس وقت غلطی نہ یہ ہوئی ہوتی تو سارے یکجان ہوتے, مگر ہندو مکار ایسا بنیا وہ دوسروں کو اپنی باتوں میں لے آتا ہے. اس کے لیے وی این چاہیے, اور وی این قائد اعظم محمد علی جناح جیسا وی این, وہ کارکنان تحریک پاکستان جیسا وی این. اب بات یہ ہے, سیدھی بات, ہمیں کشمیر کو اپنے جو ہماری شعر آ گیا, جو ہمارے قائد نے فرمایا تھا, اب اگر ہمیں باتوں یا ریلیوں وغیرہ تک, ریلی تو ایک ایکسپریشن ہے پوری دنیا کو بتانے کے لیے کہ کشمیریوں کو اکیلا نہ سمجھے. پورا پاکستان اور دنیا میں بسنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے ساتھ ہے. اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان کو کوئی انہوں کا مسئلہ نہیں لینا چاہیے,
ग्रुप्स बनाए जिसमें अपोजिशन के भी लोग हों, हमारे कश्मीरी जैसे ये मीर साहब हैं, हम हैं, ये हैं, हम कश्मीरी लीडर हैं अपने पाकिस्तान में, आज से नहीं बचपन से, और हमने असम्बलियों में भी आवाज़ उठाई। मैं ऑस्ट्रेलिया गई, वहाँ भी मैंने बताया, मैंने चूँकि लंदन में हमारी फैमिली भी है, वहाँ मैंने ब्रेडफोर्ड में तकरीर की थी जाके, वहाँ सारे लोगों को कायल किया था। ये इनके जुल्म जो है ना सिर्फ बताने का नहीं है, इस वक्त फौरी तौर पे वहाँ पे फौज जो है वो वापस लेके जाएं, वहाँ पे ये जो खून की नदियाँ बहा रही हैं वो इमीडिएटली बंद होनी चाहिए, ताकि जो फैसला जब होना चले 1 माह लग जाए 2 माह लग जाए, लेकिन जो ये जुल्म की कहानी है, इस तरह तो हमारा सारे कश्मीरी शहीद कर दिए जाएंगे। जो उनकी पॉलिसी है, जो उनकी चलाकियाँ मकारियाँ जो मोदी की जिस बात से वो मशहूर है, तो वो तो यही कर रहे हैं। अभी जो एक रिपोर्ट के मुताबिक है यानी लाखों की तादाद में जो है वो कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया और 10,000 से ज़ायद ख़वातीन है जिनकी आबरू रेज़ी की गई है। मैं आपको बता रही हूँ कि पैलेट गन्स के सिर्फ ये शहादतों के साथ साथ उनको यंगस्टर को पैलेट गन के साथ डिसेबल कर दिया गया, स्पाइनल कॉर्ड इंजर होगी रोजाना। तो चूंकि आपको पता है कि हमारा तो डेली वहाँ पे वास्ता है, दिल खून के आंसू रो रहा है अब, लेकिन हमने सिर्फ रोते नहीं रहना। मेरी तो जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल कमर साहब, मेरी चूँकि मैं तहरीक पाकिस्तान वालों की भी बेटी हूँ, मेरा इस वतन पे ज़्यादा हक है, हमारे 3 गोल्ड मेडल हैं और कश्मीर की बेटी हूँ, और मैंने असम्बली में भी हमेशा कश्मीर की आवाज़ रेज़ की, हमें भी भेजा जाए, हमें जितने मिनिस्टरों ने इन्हें भेजना है हमें साथ भेजें, ताकि हम जाके आवाज़ बने, हम मुजालिम बताएं और उसका कोई रिजल्ट निकाले। ये नहीं चाइना है, आज जर्मन ने हमारे लिए अच्छी स्टेटमेंट दिया, ऑस्ट्रेलिया है, खुद यूके के लोग हैं, उनको बताया जाए, अमेरिका को बताया जाए। ट्रंप साहब ने तो एक कार्ड फेंका था, अगर किसी को वीएन होता तो समझ जाता किस चीज़ की सालसी। यूएनओ के साथ तो करार थे उन्होंने, नहीं तो वो उन्होंने जो कार्ड फेंका था उसका नतीजा आपके सामने आ तो उन्होंने कार्ड जो फेंका था वो उन्होंने आपने देखा, उसने कहा अगर इंडिया कहे तो मैं सालसी के लिए तैयार हूं, अगर इंडिया कब कहेगा, इंडिया को जरूरत ही नहीं है। दिस वाज एन इंटीमेशन, सियासी नजर से देखें, और ट्रंप साहब ने इंटीमेशन भी दी है कि अगर का मतलब था वहां कुछ ना कुछ होने वाला, आंखें खोलो और अपना अमल करो। हमें सीधा सलामती काउंसिल में क्यों नहीं हम जाते, क्यों नहीं यूएनओ अपनी करारदादों पे अमल कराता, क्यों क्या स्टेटस है, यानी वो किस किस्म के सालसी हैं कि कत्लो गारत हो रहा है, इस तरह जानवरों को भी नहीं कोई मार रहा। यहाँ कोई उनके मुल्क में एक चिड़िया मर जाए, उनके ह्यूमन राइट्स, कुत्ते को वो कितनी डॉग की कितने जानवरों के राइट्स हैं, और हमारे इंसानों का देखें, हमारे कश्मीरियों का मजीद जो है ना खून बहा बर्दाश्त नहीं हो सकता। प्राइम मिनिस्टर फौरी तौर पे एक्शन ले, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं सारे, और उसके बाद दीगर ममालिक के अंदर ग्रुप्स फौरी तौर पे विदिन 1 वीक भेजें और 7 कश्मीरी रहना। असलम गिल साहब मैं आपकी तरफ क्योंकि कश्मीरियों का जाना जरूरी है, इसलिए कि वहाँ हमारे दिलों का जो आग लगी बेशक सबको लगी हुई है, लेकिन उसका हम रिजल्ट लेके आए, जिनका एप्टीट्यूड है, जो गिल साहब की तरफ आऊंगा। गिल साहब ये बताइएगा कि जो कल असम्बली के अंदर शहबाज शरीफ साहब का जो रवैया था, उन्होंने इमरान खान साहब को तकरीर नहीं करनी थी, आफ्टर ऑल ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो उनका रवैया था क्या उनको ऐसा करना चाहिए था, क्योंकि ये एक ऐसी कॉज थी जिसके ऊपर सारी कौम जो है, सारी पार्टियां भी आपने फरमाया सबको, जी इमरान खान साहब को बार बार उनको रोका गया, इंटरप्ट कर रहे थे, इनको इमरान खान साहब को बार इंटरप्ट कर रहे थे, इंटरप्ट कर रहे थे। तो आप क्या समझते हैं कि हमें सबको एक यकजा होना चाहिए या इस तरह के हालात पैदा करने? और दूसरा छोटा सवाल जेनेवा कन्वेंशन के हवाले से कि क्या आपको कैसा नजर आ रहा है कि अमेरिका या दीगर जो ममालिक हैं, अमेरिका कन्वेंशन के ऊपर जो कन्वेंशन है जेनेवा कन्वेंशन, उसके ऊपर कुछ साल ये हालात को बेहतर करते नजर आ रहे हैं? देखिए, पहली बात तो काज़मी साहब ये है कि जो मैंने टीवी पे देखा, वहाँ जब इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वहाँ जब तकरीर शुरू करने लगा, तो उसने कहा है कि अगर अपोजिशन मुझे बात करने दे तो मैं बैठता हूँ। तो अपोजिशन लीडर जो मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा जी बात करें आप, ये उसके बाद तो उसको किसी ने भी नहीं रोका, नहीं बार-बार इंटरप्ट किया जा रहा था, बार-बार इंटरप्ट किया जा रहा था, वो तो कोई बात नहीं, कश्मीर की बात थी, उसमें किसी ने कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, असेंबली में है, लोगों ने अगर किसी ने थोड़ी बात कर दी, मगर उसने पूरी तकरीर प्राइम मिनिस्टर ने की, किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं रोका। इसी तरह तो जब मियाँ शहबाज शरीफ ने तकरीर की, या ये बिलावल भुट्टो साहब ने तकरीर किए थे, बोले नहीं लोग उनके, और आज प्रेसिडेंट जरदारी साहब तकरीर कर रहे थे तो लोग उनके बोल रहे थे।
یہ تو یہ نہیں بات ہے. مشاہد اللہ بات کر رہا تھا تو وہ جو ہے فواد چودھری اس کے گلے پڑ رہا تھا. یہ چیزیں نہیں ہیں. ہم نے تو کل ایک ایسا اپوزیشن نے تمام اپوزیشن کی جماعتوں نے بالکل یہ کل ثابت کیا ہے کہ ہم ملک کے یکجہتی کے ساتھ, ہم اپنی ہمارے آپس میں کوئی ہم حکومت کے ساتھ ہیں اس معاملے, لیکن اس کی کشمیر کال میں ہم سب کو مگر ہم یہ پوچھنا ہمارا حق ہے. کل مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس تھا, انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا کیا ہے جو اتنے خطرہ, اس کا مطلب آپ کو پتہ ہی نہیں. جو وزیر خارجہ وہ حج پہ چلے گئے, اس کا مطلب ہے کہ ان کو کچھ پتہ نہیں, اندازہ جو خارجہ پالیسی ہے اس کا مطلب وہ زیرو ہے. خارجہ پالیسی ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے. تو پھر یہ حکومت کیا ہے؟ شہباز صاحب تو چیز ہے دیکھ آپ خارجہ پالیسی کی بات نہ کریں, میرے خیال ہے کہ ان کے پاس نہیں سر, میری بات سنیں جب ان کے پاس کوئی ان کو پتہ ہی نہیں تو پھر ملک کس کے سہارے چل رہا ہے؟ یہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فوری طور پر سابق وزرائے اعظم, چاہے وہ میاں نواز شریف ہو, بالکل چاہے وہ عباسی صاحب ہوں, چاہے سابق صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب ہوں, یا باقی جو لوگ ہیں, ان کو فوری رہا کر کے انہوں نے 2-3 دفعہ وہ محترمہ شہید بینظیر بھٹو 2 دفعہ پرائم منسٹر رہی ہیں. ان کے ساتھ زرداری صاحب پوری دنیا میں گھومے, اس کے بعد وہ صدر پاکستان رہے. ان کو پتہ ہے, ان کو بھیجیں دبئی میں, ان کو بھیجیں